नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज हम इंशाअल्लाह सूरह रूम की आयत नंबर 20 से शुरू करेंगे और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, वमिन और से आयातिही उसकी निशानियों में अन ये के खलक़कुम उसने पैदा किया तुमको मिन तुराबिन मिट्टी से तुम्मा फिर इदा जब तुम बशरुन बशर होकर यानी इंसान होकर तन तशरून फैल रहे हो। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की जात है। यानी यानी अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से और मिट्टी से तुम पैदा हुई, इन इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया और फिर क्या हुआ कि इंसान जो है वो यानी पूरी जमीन में जो है वो फैल गया, एक इंसान नहीं रहा बल्कि बहुत सारे इंसान बन गए। अब ये जो आज हम लेसन पढ़ेंगे बेसिकली इसमें आपको जो है ना बार बार मिन आयाती ही इस चीज़ की रेपिटेशन नजर आएगी कि अल्लाह ताला जो है अपनी निशानियों के बारे में बार बार बताएंगे कि ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला के मौजूद होने की निशानी है, उसके एक होने की निशानी है और उसकी कुदरत और ताकत की निशानी है। और यहाँ पे देखें कि जैसे कि हमने जब ये सूरह शुरू की थी तो इसका आगाज कैसे हुआ था कि रोमन्स जो है वो मगलूब हो गए, गुलिबत रोम के रोमन्स जो है वो मगलूब हो गए। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि ईरानियों और रोमियों की जो आपस में जंग चल रही थी उसमें ईरानियों का पल्ला जो है वो भारी था और जो है मुसलमानों की हमदर्दियां जो है वो रोमन्स के साथ थी क्योंकि रोमन्स जो है वो अहले किताब थे और दूसरी तरफ पर्शियंस जो है वो मुशरिक थे। तो क्या था कि जब मुसलमान भी मक्का में थे उस टाइम पे ये यानी जंगों की एक सिलसिला चल रहा था रोमन्स एंड पर्शियंस में। तो रोमन्स बेसिकली मगलूब हो रहे थे और मुसलमान भी कमजोर थे। तो ऐसे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुसलमानों को एक खुशखबरी दी कि रोमन्स अभी फिलहाल क्या है, मगलूब हैं, लेकिन क्या है कि वो फतेहयाब होंगे और इसी तरह मुसलमान आज जो पिसे हुए हैं इनको भी अल्लाह सुब्हाना ताला जो एक दिन आएगा कि मुसलमान भी क्या होंगे, खुश होंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा, यानी रोमन्स अगर फतेहयाब होंगे और मुसलमान जो है वो मुशरिकीन पर गालिब होंगे, ये सब कुछ कैसे होगा, बिनस्रिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद के साथ। क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, वहुवल अजीजुर रहीम, कि अल्लाह सुब्हाना ताला गालिब और मेहरबान है। और ये अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा है कि अल्लाह ताला जो है जो अल्लाह ताला के रास्ते में आते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी ज़रूर मदद करता है। और ये अल्लाह ताला का वादा है, ऐसा वादा है ला युखलिफुल्लाहु वअदहु, और अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो कि अपने वादों के खिलाफ नहीं करती। यानी जो बातें अल्लाह सुब्हाना ताला कह देते हैं कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो हर बात जो है अल्लाह सुब्हाना ताला उसको एज इट इज पूरा करने पर पूरी पूरी जो है वो कुदरत रखता है। लेकिन ये चीज कि अगर इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की फर्माबरदारी करता है और उसके रास्ते में आने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करता है, तो यानी कभी भी ना उम्मीद ना हो कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, हालांकि वो तो अल्लाह ताला का मानने वाला है, उसकी इताअत और फर्माबरदारी कर रहा है, लेकिन इसके उसे ऐसे लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला जो है मेरे साथ नहीं है। असल में क्या है कि अल्लाह ताला की मदद उसके शामिल हाल होती है और ये कि उसको यानी एक दिन ऐसा होगा कि उसकी उसको फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और ये अल्लाह ताला का वादा है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जब हालात जो है बहुत डाउन चल रहे होते हैं तो लोग अक्सर जो मायूस हो जाते हैं। और यही वजह है कि मेजॉरिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यअलमून, अक्सरियत लोगों की जो है वो जानती नहीं है। और यहाँ पर देखें कि शुरुआत जो है इस चीज से हुई कि अल्लाह ताला जो है अजीज है, अल्लाह ताला अर्र रहीम है और अपने वादों को पूरा करने वाला है। लेकिन फिर क्या है कि ये सारी बातें होने के बावजूद यानी अक्सरियत जो है इस चीज को जानती नहीं है। और जानती क्यों नहीं है, उसकी रीजन क्या है कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ नहीं पलटती, कि उसकी वजह क्या है कि यानी ये जो दुनिया का जाहिर है, ये जो दुनिया की ज़ाहरी खूबसूरती है, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा यानी फँस चुके हैं लोग।
اور اس کی محبت میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ انہیں آخرت جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دیتی، یعنی دنیا میں گم ہو جانا ان کی ریزن ہے آخرت سے غفلت کی۔ اور پھر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی انسان اگر صرف دنیا میں آتا ہے اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا ہی کے لیے ساری کی ساری زندگی اپنی 100% ایفرٹس جو ہے دنیا ہی میں لگا کر چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ ایسا انسان یعنی بہت غفلت میں چلا گیا، اور یعنی انسان کو جھنجھوڑا گیا کہ ایسا انسان کیوں سوچتا ہے کہ اس کی زندگی صرف پیدا ہوا اور بڑا ہوا، کچھ یعنی چیزیں اس نے دنیا کی حاصل کر لی، کھایا پیا، شادی، بچے اور کچھ گھر گاڑی یہ سب لے لیا، دیٹس اٹ، یہی زندگی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک سیکنڈ ذرا، جی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بہت اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے، کھائے پیے، شادی کرے، بچے اور گھر گاڑی اور یہ کہ بینک بیلنس، دیٹس اٹ۔ اور کیا ہے کہ اگر انسان یہ تھوڑا سا اپنی ذات میں غور کر لے، اپنی کائنات میں غور کر لے، تو اس سے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے نا بہت عیاں ہو جاتا ہے، اور اس پر یہ بات بھی بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہوگی۔ اور لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کے باوجود وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، ان تمام باتوں کے باوجود اکثریت انسانوں کی آخرت کا انکار کرتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی مثالیں دیں کہ انسان اس یعنی زمین میں چلے پھرے، دیکھے کہ پچھلی قومیں جو کہ اپنی قوت کے اعتبار سے اور اپنی ترقی کے اعتبار سے بہت زیادہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اور آخرت کا انکار جو ہے نا، آخرت کا انکار اور آخرت کے بارے میں بے فکری جو ہے نا، بیسیکلی یہ مین ریزن ہوتی ہے کہ انسان کے لیے ہر گناہ جو ہے نا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت کیا ہے، حساب کتاب کی بات ہے نا، کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھ ہوگی، اور پوچھ ہونے کے بعد جو ہے اکارڈنگلی جو ہے وہ یعنی جزا بھی ملے گی۔ تو یہ وہ فکر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت کانشیس ہوتا ہے، اپنے ہر معاملے کو، اپنے ہر عمل کو بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ حساب کتاب بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پھر کیا ہے کہ کوئی بھی یعنی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یعنی لاپرواہ اس چیز سے بالکل بے فکر ہے کہ اس کی کوئی پکڑ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، یا اس کے اتنے غلط ایکشن پر جو ہے نا اس کو کوئی کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑیں گے۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ پچھلی قوموں کی مثال دی اور بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے جب آخرت کا انکار کیا، برائیوں میں پڑ گئے، بڑے بڑے گناہ تھے جن کو وہ بہت آسانی سے کر لیتے تھے، لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں تھا، بلکہ آخرت کا انکار کر کے اور گناہوں کو کر کے یہ ان کا خود اپنی ذات پر ظلم تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی یہ چیز بھی بتا دی گئی کہ دنیا میں انسان جن چیزوں کو اپنا یعنی بڑا مانتا ہے اور ان پر تکیے لگاتا ہے اور ان کی وجہ سے اس دنیا کو بہت اہم جانتا ہے کہ اچھا یہ چیزیں ہمارے کام آ جائیں گی، تو کوئی بھی چیز ان میں سے جو ہے انسان کے کام نہیں آنے والی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر لوگ جو ہیں گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور یہ گروہ جو ہے نا اس بیس پہ نہیں ہوں گے کہ اچھا یہ انجینئرز ہیں، یہ ان کا گروپ ہے، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ ان کا گروپ ہے، یہ لائرز ہیں، یہ ان کا گروپ ہے، اور یہ ایلیٹ کلاس ہے تو یہ ان کا گروپ ہے، ان کو الگ سے جو پروٹوکول دیا جائے، نہیں، صرف دو چیزیں ہیں، ایمان اور کفر، اطاعت و فرمانبرداری اور نافرمانی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بیس پہ جو ہے نا انسان گروہوں میں جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور دو گروہوں کی ڈیسٹینیشن ڈفرینٹ ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ وہ باغ میں ہوں گے جو کہ یعنی ایسی نعمتوں میں ہوں گے جن کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، یعنی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری طرف وَأَمَّا، اور وہ جو الذین، وہ لوگ جو کہ کفروا، کافر ہوئے، وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اور ہماری آیات کو، ہمارے احکامات کو انہوں نے جھٹلایا، وَلِقَاءِ، اور ملاقات کو،
آخرت کی جو ملاقات تھی اس سے بھی بے خبر رہے، اس سے بھی لاپرواہ رہے، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں، عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ تو بیسیکلی دو طرح کے گروہ ہیں، دونوں کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی، یعنی بہت واضح جو ہے نا اس چیز کو بتا دیا۔ اور فائنل یہ کہا گیا کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، کہ یعنی کنکلوژن ان تمام چیزوں کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہونی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ کس وقت ہونی چاہیے؟ حین تمسون، جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں، کب؟ وعشیًا، یعنی تیسرے پہر، وحین تظہرون، اور دوپہر کو۔ تو بیسیکلی یعنی ان تمام پچھلی چیزوں کا نچوڑ کیا نکل رہا ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قابل ہے، اس کی شان ایسی ہے کہ فسبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہونی چاہیے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور یہ کب ہونی چاہیے؟ صبح، شام، دوپہر، یعنی ہر تیسرے پہر، یعنی ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی یہ جو اوقات بتائے گئے ہیں، ایک تو یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، صبح شام کے اذکار بھی آ رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جیسے نمازوں کی ٹائمنگ بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حین تمسون، کہ جب تم شام کرتے ہو یعنی عشاء کا ٹائم ہے، وحین تصبحون، جب تم صبح کرتے ہو یعنی فجر کا ٹائم ہے، اور پھر عشیہ یعنی تیسرا پہر عصر کا بن جاتا ہے، وحین تظہرون، جب تم دوپہر کرتے ہو یعنی ظہر، تظہرون ظہر سے یعنی ظہر کا ٹائم بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ وہی حقیقی معبود ہے، اور انسان اپنے حقیقی خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کا فرما بردار بندہ بن کر رہے، اور اس چیز کو بھی دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ اس کا مالک ہے، خالق ہے، وہ کس قدر یعنی ٹوٹل اپوزٹ چیزیں کرنے کی اس میں قدرت ہے، یعنی اور وہ کس طرح سے کہ یخرج الحی من المیت، کہ وہ نکالتا ہے زندہ مردہ سے، یعنی مردہ چیز سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، وہ یخرج المیت، اور نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے، یعنی مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے۔ دو ٹوٹل اپوزٹ چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ یعنی ان کا آپس میں کوئی بنتا نہیں ہے، کہ کس طرح سے یعنی ایک بیج دیکھیں کہ کس طرح سے مردہ سا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کس طرح سے اس میں سے زندگی پھوٹ پڑتی ہے، کتنا بڑا درخت جو ہے نا، پودا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ نطفہ دیکھیں، ایک ڈراپ ہے، ٹائنی ڈراپ آف واٹر ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ جسٹ ون سیکنڈ، تو کس طرح سے جو ہے یعنی ایک قطرے سے جو ہے یعنی انسانی زندگی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، یعنی پانی میں اٹسیلف تو کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن کس طرح سے اس بے جان چیز سے جو ہے وہ جاندار چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے نا یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ انسان ان چیزوں پر غور کرے کہ جو وہ انکار کرتے ہیں کہ کس طرح ہمیں یعنی مر کر جب مٹی ہو جائیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تو اسی طرح سے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہ جو یعنی ڈیلی روٹین میں تم یہ سارے پروسیسز دیکھتے ہو نا کہ کس طرح سے مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، یہ سب چل رہا ہوتا ہے تمہارے ارد گرد، تو بالکل اسی طرح وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، تمہیں بھی اسی طرح سے جو ہے زمین سے نکالا جائے گا۔ اور مزید جو ہے نا وہ جو میں بات کر رہی تھی کہ اب آیات یعنی نشانیوں کی بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نشانیوں کے ذریعے سے یعنی اس چیز کو بتائیں گے، اپنی قدرت جو ہے نا اس کا بیان کریں گے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اور یہاں پر آیت جو ہے نا بیسیکلی آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور یعنی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سائن، سمبل، اور یہ سائنز اور سمبلز کیا ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کسی چیز کو پہچان لیتے ہیں، جیسے سٹاپ سائن ہے نا، ہمیں اس کی پہچان ہے کہ اس طرح سے ہے اور ریڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک نشانی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشانی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہاں پر آ کر آپ نے رکنا ہے۔ تو بیسیکلی
آیت جو ہے نا، آیا یعنی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ایسی چیز، ایسا سائن، ایسا مارک ہے جس سے کہ انسان کسی چیز کو پہچانتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جیسے کہ نشانیوں کی ہم بات کریں تو ہمیں جو ہے نا دو طرح کی نشانیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ ایک تو یعنی آیات یعنی کونی ہیں، کونی سے مراد یہ کہ کائنات میں جو آیات ہیں، کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہ، اور پھر جو ہے شرعی آیات، یعنی یہ والی آیات جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جو کہ قرآنک آیات ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ شرعی آیات ہیں کہ اس میں ہمیں احکامات نظر آتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آیات کونی، کہ جو کہ کائنات میں بکھری ہیں، کائنات کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کیا ہے کہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس پر انسان دیکھے، غور کرے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یعنی بیسیکلی کیا کرتی ہیں کہ ہمیں ریکگنائز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو جب انسان دیکھتا ہے تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان اپنے رب کی ذات کو پہچانتا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ کہ جو کہ کسی چیز کو اس کو دیکھ کر جو ہے نا آپ کسی دوسری چیز کو ریکگنائز کر لیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان مخلوقات کو دیکھتا ہے تو اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی وزڈم، اس کی حکمت کو بھی پہچانتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کو بھی وہ پہچانتا ہے، اس کی محبت، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل بھی جو ہے نا اس کو بھی وہ پہچانتا ہے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ مخلوق پر غور کرنے سے انسان اپنے رب کی ذات کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی عظمت کو جانتا ہے، اس کی حکمت کو جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کا جو رحمت ہے، اس کا جو رحم ہے، اس کو بھی پہچانتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ یہی آیا جو ہے، جیسے قرآن میں آیت کا لفظ جو ہے معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک ایسا معجزہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ ایسی چیز جو کہ بالکل ان یوزول ہوتی ہے، جو کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، روٹین میں وہ ویسے ہوتی نہیں ہے، یعنی نارمل پیٹرن پہ وہ چیزیں اس طرح سے چلتی نہیں ہیں، بالکل اس سے اپوزٹ ہٹ کر کوئی چیز جو ہے نا واقع ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میریکل یعنی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اور باقی وہی چیز کہ جیسے کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں کہ شرعی آیات ہیں، تو قرآن کی بھی جو آیات ہیں یہ سبحان اللہ اپنے آپ میں یعنی ان کی جو ہے معجزانہ نوعیت کی ہیں یہ، کہ اگر ہم یعنی قرآن کو بھی کہا گیا نا کہ اپنے آپ میں یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک آیت ہے، معجزہ ہے، کہ اس کو بھی دیکھے، اس کتاب پر بھی کوئی غور کرے، اس کو یعنی صاف دل کے ساتھ جو ہے، صاف نیت کے ساتھ جو کوئی بھی اس قرآن کو اٹھاتا ہے تو سبحان اللہ لازم جو ہے نا اس قرآن کے ذریعے سے اپنے رب کی ذات کو وہ پا لیتا ہے، اپنے رب کی ذات کو وہ پہچان لیتا ہے، کیونکہ یہ قرآن، اس کی جو آیات ہیں، جو الفاظ ہیں، جو اس قرآن کا سٹائل ہے، جس طرح سے باتیں کی گئی ہیں، یعنی سبحان اللہ ہر چیز اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک بہت نشانی ہے جس کے ذریعے کہ انسان جو ہے اپنے رب کی ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اب یہاں پر جو ہے نا جو نشانی بتائی گئی ہے، یعنی نشانی کیا تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو پہچانتے ہیں، تو سب سے پہلی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اس کے ہونے، اس کے وجود کے ہونے پر، اس کی عظمت پر، اس کی حکمت کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے دیکھیں کہ یعنی جو آدم علیہ السلام ہے بیسیکلی ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور یہ دیکھیں کہ مٹی جو ہے اپنے آپ میں کیا چیز ہے، یعنی مٹی جو ہے بالکل بے جان سی چیز ہے، لیکن سبحان اللہ نشانی کیا ہے کہ ایک بے جان چیز سے، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اور جو بنایا تو ٹوٹل ڈفرنٹ، یعنی وہ چیزیں آپ کو مٹی میں نظر نہیں آئیں گی جو کہ کیا ہے کہ جب انسان کو بنایا گیا، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اس میں وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، یعنی مٹی بے جان ہے، اس میں کوئی احساسات نہیں ہے، کوئی ایموشنز نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی بالکل بے جان سی چیز ہے، اور اس سے جس چیز کو بنایا گیا سبحان اللہ اس میں جان بھی ہے،
اور اس میں جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، اور عقل اور شعور بھی ہے، اور یہ کہ یعنی ارادے کی قوت بھی ہے، اور بے شمار یعنی چیزیں جو ہیں وہ انسان میں یعنی نظر آتی ہیں۔ اور اوریجن دیکھیں تو کیا ہے؟ مٹی سے بنایا گیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اور یہاں پر آدم علیہ السلام کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان سے جو ہے جتنے بھی انسان ہیں وہ بعد میں وجود میں آئے۔ تو اگر ہم یعنی یہاں پر دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو انسان ہے ان کی جو کریشن ہے وہ کس طرح سے رکھ دی گئی کہ افزائش نسل کس طرح سے ہے کہ نطفہ کے ذریعے سے۔ تو اس میں بھی دیکھیں کہ ہمارے جسم میں جو کچھ بھی بنتا ہے اس کا سورس کیا ہے؟ ہماری خوراک ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی ہیں بیسیکلی اوپر سے نیچے تک جو کچھ بھی ہیں، جو باہر ہے، جو ظاہر ہے، جو اندر ہے، ہر چیز جو ہے اس کے بننے کا سورس کیا ہے؟ ہماری خوراک ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں بس وہی سارا ہمارا جسم ہے، اور ہماری خوراک کا ذریعہ کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ مٹی سے آتی ہے، زمین سے ہماری خوراک آتی ہے۔ تو بیسیکلی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم انسان کیا ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا تھا کہ یعنی انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور سبحان اللہ اس میں کتنی بڑی نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک خوبصورت جیتا جاگتا احساسات کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، عقل اور شعور کے ساتھ جو ہے وہ انسان بنا دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ثم اذا انتم بشرون، اور پھر تم انسان ہو کر تنتشرون پھیل گئے۔ اور سبحان اللہ یعنی یہ بھی دیکھیں کہ کتنی یہ بھی یعنی بڑی چیز ہے کہ یہاں پر بھی نشانی کیا نظر آ رہی ہے کہ ایک آدم تھے، ایک آدم علیہ السلام تھی، ایک انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان سے جو ہے بے شمار انسان جو ہے اس دنیا میں پھیل گئے۔ یعنی کتنے زیادہ، آپ جہاں چلے جائیں آپ کو انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے، اور کب سے انسانوں کی افزائش کا یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو یہ بھی سبحان اللہ یعنی کتنی امیزنگ چیز ہے کہ ایک انسان سے اس کے بعد کتنے زیادہ انسان جو ہے نا اس پوری زمین پر جو ہے وہ پھیل گئے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، تو مٹی جیسے اگر ہم دیکھیں کہ زمین پر یعنی 4 ایلیمنٹس ہمیں جو مین نظر آتے ہیں کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یعنی زمین پر یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے آگ سے جو ہے وہ اس کو بنایا گیا، شیطان کو بنایا گیا، جنوں کو بنایا گیا۔ تو یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس میں سے بھی دیکھیں ان 4 چیزوں میں سے، ان 4 چیزوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو بیسٹ کریشن ہے، جس کو کہ اشرف المخلوقات کہا گیا، جو کہ سب سے ٹاپ پر ہے، تو وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کی؟ مٹی سے۔ یعنی آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان سب کا کمپیریزن کریں تو ہمیں اس میں سے یعنی لویسٹ جو چیز نظر آ رہی ہے مٹی ہے، کیونکہ مٹی کی یعنی کیا ویلیو؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ آگ ہے تو اس میں حرارت ہے، اور یہ کہ یعنی ہمیں اس میں موومنٹ بھی نظر آتی ہے، ہلتی بھی ہے، حرکت بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی پانی ہے، پانی بھی موو کرتا ہے، ہوا ہے، ہوا میں بھی موومنٹ نظر آتی ہے۔ مٹی کو آپ جہاں رکھ دیں یہ وہیں کی وہیں رہے گی، اپنے آپ سے یہ ہل نہیں سکتی۔ تو سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بیسٹ کریشن کریٹ کی انسان کی صورت میں، اشرف المخلوقات اس کو بنایا، تو سب سے جو لیسٹ تھنگ تھی یعنی مٹی سے بنایا، لوئسٹ جو ایلیمنٹ تھا زمین کا، اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، لیکن بنایا کیا؟ دا بیسٹ۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے ان تمام چیزوں میں نشانی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام زمین پر پھیلا دیا، اور جہاں جائیں آپ کو انسان ہی انسان جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان کے خلقہ پیدا کی اس نے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جنس میں سے، ازواجن بیویاں، لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو، الیہا ان کی طرف،
वजअला और पैदा की उसने बैनकुम तुम्हारे दरमियान मवद्दतन मोहब्बत व रहमतन और रहमत। इन्ना बेशक फी में दालिका इस लआयातिन निशानियां हैं लिकौमिन इन लोगों के लिए यतफक्करून जो गौर करते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ही नफ्सों में से तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की। और क्यों पैदा की? लितस्कुनू, ताकि तुम सुकून हासिल करो, इलैहा, उनकी तरफ। और फिर क्या किया? वजअल बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत को पैदा कर दिया। और इस बात में भी क्या है? निशानियां हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि यतफक्करून, गौर व फिक्र करेंगे। तो बेसिकली यानी ये निशानियां उन लोगों ही को नजर आती हैं, फायदा देती हैं जो कि गौर करते हैं, और जो गौर न करें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि ये भी यानी कितनी बड़ी अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत है कि, और ये चीज भी नजर आ रही है ना कि जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना कि रैंडमली चीजें बन गई, रैंडमनेस है, खुद से खुद हो रही हैं और ये सारा कुछ। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो पेयर्स बनाए हैं वो भी सेम जिन्स के हमें नजर आते हैं। तो इंसानों के साथ भी अल्लाह ताला की यानी मेहरबानी क्या है कि उसका जो पेयर बनाया गया वो किस तरह से बनाया गया? उसकी अपनी ही जिन्स में से बनाया गया। ऐसा नहीं हुआ कि इंसान का पेयर जो है वो किसी और मखलूक के साथ कर दिया जाता। और यहाँ पर ये भी यानी बड़ी इसमें हमें नजर क्या आ रहा है कि सेम होना भी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यानी यहीं से देख लें कि जब शादी ब्याह की बात हो रही होती है, प्रपोजल्स वगैरह की, तो कितना देखा जाता है कि अच्छा यानी मैक्सिमम कोशिश कोशिश की जाती है कि जिस तरह की लड़की है उसी तर्ज का, उसी टाइप का जो है वो लड़का मिल जाए, यानी मिजाज जो है उनके जरा मिलते जुलते हों। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं कि ये अगर थोड़ी बहुत उनकी हम आहंगी होगी, उनके बीच में कुछ मैच बन रहा होगा, तो उनकी जो नेक्स्ट लाइफ है वो आसानी से गुजर जाएगी। अगर टोटल अपोजिट हो तो हम अवॉइड करते हैं कि नहीं भी इनके और उनके बीच में तो जमीन आसमान का फर्क है, चाहे वो किसी भी लिहाज का फर्क हो, चाहे वो क्लास का फर्क है या फिर ये कि जहन का फर्क है या एजुकेशन का फर्क है, किसी भी लिहाज से कोई भी अगर बहुत यानी ड्रास्टिक सा चेंज हो, फर्क हो, तो हम उस चीज को यानी बिल्कुल रद्द कर देते हैं कि नहीं भाई ये जो है ना इस तरह से नहीं करना चाहिए, ज्यादती होगी, क्योंकि इनका आपस में फिर इकट्ठे रहना और साथ मिलकर जिंदगी गुजारना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह की ये भी चीज है कि इमेजिन के यानी अगर कहीं और से जोड़ा बन जाता तो वो किस कदर मुश्किल होता। तो यहाँ पर जो है यानी ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला की निशानियों में से है, और अल्लाह सुब्हाना ताला के होने और उसकी यानी जो हिकमत है ना उसकी दलील है कि अल्लाह ताला ने सेम जो है यानी उसमें से अनफुसिकुम यानी तुम्हारी ही जिन्स में से जो है वो अ, जोड़े जो है वो बनाए। अब यहाँ पर जो है ना ये जो अजवाज यहाँ पर बेसिकली बीवियों के लिए आया है। तो यूजुअली क्या है कि ये जो कहा जाए ना कि तुम्हारी जिन्स ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल करो, लेकिन यहाँ हम ट्रांसलेशन में बेसिकली जस्ट बीवियां देखेंगे तो ये दोनों तरफ है कि सेम जिन्स में से जो है ना जोड़े बनाए गए ताकि वो दोनों एक दूसरे से जो है वो सुकून हासिल करें। अच्छा, ये जो मिन अनफुसिकुम है, तुम्हारे नफ्सों में से, तो बेसिकली क्या है कि ओरिजिनली जो है ना इंसान बेसिकली एक है, यानी इंसान का जो ओरिजिन है वो सेम है। और सेम कैसे कि यानी हजरत आदम को बनाया गया, और हजरत आदम को बनाया गया, और इंटरेस्टिंगली ऐसे नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अलग से बनाया हो और हजरत हव्वा को अलग से बनाया हो। यानी इंसान का जो ओरिजिन है ना वो एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी ये जो हम कह देते हैं ना कि अच्छा औरतें ज्यादा बेहतर हैं या मर्द ज्यादा बेहतर हैं, वो बढ़कर हैं, नहीं वो कमतर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानों का जो ओरिजिन है वो एक है। इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, और आदम अलैहिस्सलाम ही में से जो है हजरत हव्वा को बनाया गया। ऐसे भी हो सकता था कि अल्लाह ताला हजरत आदम को अलग से बनाते और हजरत हव्वा को जो है वो अलग से बना देते, लेकिन क्या किया कि हजरत आदम में से जो है वो हजरत हव्वा को जो है वो बेसिकली पैदा किया गया।
اور اس سے یعنی ہمیں یہ بھی چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں. تو یہ جو ایک دوسرے پر برتری لینا، ایک دوسرے پر فوقیت ظاہر کرنا، جتانا، یہ یعنی بیسیکلی یوز لیس سی چیز ہے. دونوں کا اوریجن کیا ہے؟ ایک ہی ہے، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب اوریجن ایک ہے، ایک ہی اس سے ہیں، تو آپس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کوئی آپس میں عداوت نہیں ہونی چاہیے، کوئی جو ہے نا ایک دوسرے پر برتری رکھنے والی جو ایک دوڑ ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ انسانوں میں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد یعنی ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ انفسکم اوریجن ایک ہے، اور پھر ازواجن کی بات ہے یعنی پیئرز میں ہے. اور اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیئر جو ہے یعنی میل اینڈ فیمیل کا ہے. تو پیئر جو ہے نا زوج بیسیکلی پیئر کے لیے یوز ہوتا ہے. اور سبحان اللہ جہاں پر جوڑے کی بات ہوتی ہے نا تو وہاں پر ہم بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایکولی. جب جوڑے کی بات ہوتی ہے تو جوڑے میں دونوں چیزیں جو ہے نا ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور وہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جوڑے میں تو خوبصورتی ہے، ایک ہو جائے تو خوبصورتی نہیں ہے. وہ مل کر ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور مقصد کو پورا کریں گے. اگر وہ الگ ہو جائیں تو ان کا مقصد جو ہے نا وہ یعنی پورا نہیں ہو سکتا، اور ایک کے بغیر دوسرا جو ہے وہ ادھورا ہے. جیسے فار ایگزامپل جوتے کی مثال لے لیں. جوتے جو ہے نا پیئرز میں ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ دونوں برابر کے ہیں، دونوں سیم ہیں. اور اگر ایک گم ہو جائے تو دوسرا یعنی جوتا چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی اچھی برانڈ کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اکیلا ہے تو وہ بیکار ہے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے میں وہ ناکام ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جوتا جو ہے نا وہ کہ میں زیادہ بہتر ہوں تمہارے سے. نو، ایسے نہیں ہو سکتا. دونوں جو ہے نا ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور کیا ہے کہ اب خوبصورتی بھی جوتے کی کب ہے؟ جب وہ دونوں ہوں گے. ایک اگر ہوگا تو وہ خوبصورتی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک جوتا جتنا بھی اچھا آپ پیر میں پہن لیں تو وہ آپ کو خوبصورتی نہیں دے سکے گا. آپ کو ایک جوتا جو ہے وہ خوبصورتی نہیں دے سکے گا جب تک کہ اس کے ساتھ کا دوسرا بھی نہ آ جائے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ زوج یعنی جوڑے میں بنایا گیا اور انسانوں کا جوڑا بنایا گیا. تو اس سے یعنی بہت بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ دونوں مل کر یعنی مرد اور عورت یہ جو جوڑا بنایا گیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھا یعنی شوہر بڑھ کر ہے بیوی کمتر ہے، یا بیویاں کہیں کہ نہیں ہم ہی بہت اونچے ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں اور شوہر کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ مل کر جو ہے نا کمپلیٹ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو خوبصورتی ادا کرتی ہیں. اور پھر یہ کہ یعنی مقصد جو ہے نا وہ دونوں مل کر ہی کر سکتی ہیں. جو مقصد ہے وہ دونوں مل کر ہوگا، ایک اگر ہو تو وہ کیا ہے؟ بیکار ہے. اور یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ وہی جوڑے والی بات ہی لے لیں کہ یعنی ڈیپینڈنسی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر یعنی کچھ بھی ہے، خوبصورتی کی بات ہو، فنکشن کی بات ہو، مقصد کو حاصل کرنے کی بات ہو، تو دونوں ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے یعنی محتاج ہیں، ایک اکیلا کچھ نہیں ہے. اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے بیچ میں یہ جو ڈیپینڈنسی کریٹ کی ہے، یہ بڑی ہیلدی ہے کہ دونوں جو ہے نا اگر کٹھے رہتے ہیں اور مل کر رہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ یعنی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو چیز چلتی رہتی ہے نا کہ اچھا عورتیں زیادہ یہ ہیں اور عورتیں شور مچائیں گی کہ ہم زیادہ ہیں، مرد شور مچائیں گے کہ ہم زیادہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. اصل میں بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اوریجن ایک جگہ سے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی یعنی نقطہ بالکل بیچ میں سے نکل گیا کہ حضرت حوا کو اگر الگ سے بنایا جاتا تو عورتیں کہتی کہ واو ہمیں تو ایسے پیدا کیا گیا، مرد کہتے نہیں ہمیں ایسے پیدا کیا گیا. حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور انہی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. اب اگر کوئی عورتوں کو بلیم کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ تو اپنے آپ کو کر رہے ہیں، کیونکہ عورت کہاں سے پیدا کی گئی ہے؟ حضرت آدم ہی میں سے پیدا کی گئی ہے. اور پھر دیکھیں کہ ازواج کی بات ہو گئی کہ یعنی پیئرز میں ہیں. اور سبحان اللہ جو مقصد ہے آگے بتایا گیا کہ یہ جو پیئرز بنائے گئے ہیں
यानी मर्द का औरत के साथ यानी निकाह की बात हो रही है, तो ये भी पता चल रहा है कि निकाह जो है ना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसानों को पैदा किया गया तो उसके बाद क्या है कि यानी एक ये फितरी सी डिजायर जो अल्लाह ताला ने रख दी है उसको पूरा होना चाहिए। लितस्कुनु यानी बेसिकली इन दोनों की आपस में एक जिसे कह लें कि अट्रैक्शन भी रख दी है कि दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा मर्द औरतों से बेजार हों और उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, या औरतें कहें कि बस बस हम ही ठीक हैं, मर्द तो होने ही नहीं चाहिए थे। नहीं, ये दोनों जो है ना एक दूसरे की तरफ जो है ना कशिश महसूस करते हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं, ये चीज रखी गई है। और फिर क्या है, और इसमें जैसे हमें ये भी पता चलता है ना कि निकाह को आप वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है। तो सुभान अल्लाह, यानी इस चीज को होना चाहिए। और शादी जो है ना ऐसी चीज नहीं कि जिसको लेके बंदा कहे कि ये कोई यानी ऐसी चीज है कि बस छोड़ो बेकार है, और या फिर ये कि यानी इंसान अपने आप को इस चीज से अबव करे कि बस मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये इंसान की जरूरत है। और अगर कोई इस चीज को डिनाई करता है तो बेसिकली वो अपने आप को धोखा दे रहा है। और यहाँ पे ये जो बात हो रही है ना लितस्कुनू, कि तुम सुकून हासिल करो, ये सुकून इंसान को कब मिलेगा? अजवाज जौज ही की सूरत में मिलेगा, उसे अकेले रहकर जो है ना सुकून नहीं मिल सकता। और ये ऐसे ही है कि जैसे यानी बेसिकली सुकून का जरिया शादी को कहा गया कि शादी के जरिए से जो है ना दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बनते हैं। और इन्हीं आप देख लें कि क्या होता है कि यानी बेसिकली जो सुकून एक मर्द का औरत में रख दिया गया और एक औरत का मर्द में रख दिया गया, अगर अदर देन शादी जो है ना, अदर देन निकाह, इंसान चाहे कि उसको वो चीज मिल जाए तो उसको वो मिलने नहीं लगी, और उसके लिए दूसरे ऑप्शन वो जितने भी इस्तेमाल कर ले वो हमेशा अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। और ये ऐसे ही है कि जैसे क्या होता है कि अगर इंसान को समटाइम्स होता है ना कि लगी प्यास होती है, हम पानी नहीं पीते, कभी ये खा कभी वो खा, तो इंसान को यानी बेचैनी सी लगी रहती है, वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि असल जो रिक्वायरमेंट थी जिस्म में वो पानी की थी, प्यास लग रही थी। प्यास लगी हो और इंसान जो है ना दूसरी सॉलिड चीजें खाता रहे तो वो कभी भी जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इसी तरह क्या है कि ये वो सुकून है जो कि शौहर बीवी से और बीवी जो है ना शौहर के जरिए से हासिल करती है, ये कहीं और से नहीं मिलता। और फिर यानी ये चीज भी पता चल रही है कि ये जो सुकून की बात है यहाँ पर स्पेशली जो है ना, यानी है तो दोनों तरफ, मर्द की तरफ भी है कि यानी मर्द जो है वो औरत से सुकून लेता है और औरत जो है मर्द से सुकून लेती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना खास तौर पर जैसे लिखा हुआ है कि लितस्कुनु इलैहा, हाथ जो है ना यानी औरत की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली जो है यानी औरत को मेन वो कहा जा रहा है। और ये चीज हम देखें कि सचमुच में ना यानी सुकून तो दोनों का एक दूसरे में रख दिया गया, लेकिन अगर हम मेन रोल देखें कि इस सुकून को अटेन करने का, इस सुकून को वाकयतन उसको लेकर आने का जो सोर्स है ना वो औरत होती है। आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि यानी क्या होता है कि अगर यानी बेसिकली घर का, सारे घर का जो माहौल है, जो मूड है ना, वो औरत पे डिपेंड कर रहा होता है। औरत अगर खुश खुश है, अच्छे मूड में है और चाह रही है कि बस घर का माहौल अच्छा रहे, तो यकीन करें कि घर का माहौल जो है ना बड़ा अच्छा रहता है। और अगर औरत ही का मूड खराब हो जाए तो सारा घर जो है ना वो डिस्टर्ब नजर आता है। यानी अगर औरत ने मुंह बनाया हुआ है ना तो बच्चे बेचारे जितना भी चाहें कि हम खुश खुश फिर लें घर में, वो नहीं फिर सकते। और अगर यानी शौहर भी चाहे तो वो भी नहीं ऐसा कर सकता। तो बेसिकली यानी जो हमें बात पता चल रही है
کہ یہ ہم پر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اپنی یعنی اس چیز کو جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنسوں میں سے جو ہے وہ یعنی جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، تو یہ جو ہمارا پارٹ ہے نا کہ سکون کریٹ کرنے والا، کہ سکون پھر ہونا چاہیے کہ اگر یعنی پرپز ہمیں دیا گیا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ گھر کا ماحول جو ہے نا یعنی اچھا ہو۔ اور اچھا کب ہوگا؟ آبویسلی جب ہمارا خود اپنا موڈ اچھا ہوگا تو سارے گھر کا موڈ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سکون کا ذریعہ بنایا ایک دوسرے کے لیے، اور پھر کیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ اور سبحان اللہ، یعنی یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو شوہر اور بیوی کے بیچ میں یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہوتی ہے۔ یہ جو رحمت ہے، محبت ہے، شوہر اور بیوی کے بیچ میں آ جاتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹڈ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا مودت کا لفظ جو ہے نا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے یعنی بیسیکلی مودت جو ہے نا محبت ہی کہ اس میں آتا ہے، لیکن محبت کے لیے جیسے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں، حب یعنی یوز کیا جاتا ہے، حب بھی محبت کو کہتے ہیں، لیکن مودت جو ہے نا یہ زیادہ گہرا لفظ ہے، اس میں زیادہ بیسیکلی شدت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں کہ کسی کی خیر کی تمنا کرنا، اپنی خوشی اور دوسرے کی خوشی بھی یعنی اس کا بھی خیال رکھنا، اور ایسی محبت کے جس میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے اور خود غرضی نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے نا جیسے یعنی مودت جو ہے ایک ایسی یعنی گھوڑی کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ دوڑنے میں اپنا آپ پورا پورا لگا دیتی ہے، یعنی ایک ایسی گھوڑی جو کہ جب دوڑتی ہے تو اپنی پوری طاقت جو ہے نا اس دوڑنے میں لگا دیتی ہے۔ تو اس سے بھی اس کے میننگ پتہ چل رہے ہیں کہ ایسی یعنی محبت ہے جو کہ بہت خالص ہو، جو کہ بہت جینون ہے، اور یعنی اس میں قطعاً بھی کوئی جو ہے وہ خود غرضی نہیں ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے یعنی ایسی محبت کے جس میں کہ آپ اپنا سب کچھ دینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، اپنا آپ پورے کا پورا ڈال دیتے ہیں، یہ ویسی سی محبت ہے۔ اور سبحان اللہ، یعنی آپ خود بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ سچ مچ میں یعنی دو بالکل اجنبی لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ نکاح کے بندھن میں آتے ہیں تو کس طرح سے کہاں سے کس طرح اتنی محبت ان کی آپس میں ڈل جاتی ہے، اور کتنی وہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ لڑکی کو لگتا ہے کہ بس میری ساری دنیا میرا شوہر ہے، اور شوہر کو لگتا ہے کہ بس میری ساری دنیا میری بیوی میں آ گئی ہے۔ تو یہ محبت جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی نشانی ہے۔ اور امیزنگ کہ دو اجنبی لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے جب یعنی شادی نکاح کے ذریعے سے آپس میں ایک بنتے ہیں تو کتنی زیادہ محبت اور رحمت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یعنی یہ جو محبت کا ڈلنا ہے اس رشتے میں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہاں پر جو ہے مودت کے ساتھ جو ہے رحمت کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے نا جیسے کچھ اسکالرز کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مودت ہے یہ بیسیکلی یہ عورت میں ہوتی ہے۔ اور کیونکہ نظر آتا ہے کہ یعنی عورت سچ مچ میں اپنے شوہر کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے، بہت کچھ یعنی اپنا آپ وہ سارا دے دیتی ہے۔ اور رحمت جو ہے وہ مردوں میں ہوتی ہے، یہ بیسیکلی ایک تفسیر ہے، اٹس ناٹ کہ بس یہی چیز ہے۔ تو یعنی اسکالرز کی ایک جسے کہہ لیں کہ انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے ڈسکرائب کی ہے کہ رحمت جو ہے وہ مردوں میں ہوتی ہے، اور اسی لیے کیا ہے کہ مرد کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے یعنی سبحان اللہ اپنی ساری کمائی جو ہے نا بڑی آسانی سے اپنی بیوی کی فرمائشوں پر جو ہے نا خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز آسان نہیں ہے، یعنی آؤٹ آف دا باکس ذرا سوچیں کہ کون بندہ ہے جو اتنی محنت سے کمائے اور آ کر جو ہے اپنی یعنی بیوی کی فرمائشیں، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات پر جو ہے وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ خرچ کرتا رہے، یعنی میجر پورشن جو ہے وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے؟
اور یقین کریں یعنی بات ایسی ہے کہ اگر مرد اگر اپنے اون پہ رہے نا کہ لائک ان کے ساتھ ان کی بیویاں نہ ہوں تو ان کے خرچے بہت کم ہوتے ہیں، یعنی بہت پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس یہ ہو وہ ہو، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی ان کی وائف ان کے ساتھ آتی ہے تو سبحان اللہ یعنی جو ہے ایک یعنی ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے یعنی خرچ کا وہ بیسیکلی بیوی کے ساتھ نتی ہوتا ہے۔ آگے سے بیوی کی خواہشات ہوتی ہیں، اچھا ہمارے پاس ایسے ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے، میرا یہ دل چاہ رہا ہے، میرا وہ دل چاہ رہا ہے، مجھے شاپنگ کرنی ہے، مجھے یہ کپڑے چاہیے، مجھے وہ کپڑے چاہیے۔ تو اور وہ شوہر جو ہے بڑے مزے سے جناب اپنی جیب کھول دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کیا ہے، یعنی ہاؤ کم کہ انسان اتنی محنت مشقت کرتا ہے، کماتا ہے، صبح سے جاتا ہے شام کو آتا ہے، اور سارے کے سارے پیسے جو ہے نا، کیونکہ مال جو ہے نا بڑی اٹس ناٹ ایزی۔ اور آپ یہ چیز بھی نوٹس کریں گے کہ جب یعنی اگر عورت کماتی ہو تو وہ اپنے پیسے کو بڑا اون کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جیسے لائک اس کے لیے اس طرح سے اسپینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے جس طرح سے کہ ایک مرد جو ہے یعنی اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ کوئی یعنی پیٹ فائنل نہیں ہے کہ اچھا یہ مودت صرف عورتوں کے لیے اور رحمت جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں بیسیکلی مرد اور عورت دونوں ہی کے لیے ہو سکتی ہیں۔ یعنی عورت میں مودت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اسی طرح مرد میں جو ہے مودت اور رحمت جو ہے وہ دونوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنسوں میں سے انسانوں ہی میں سے جو ہے زوج بنائے گئے، جوڑے بنائے گئے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھ دی۔ اور اس میں یہ چیز بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور سبحان اللہ یعنی وزڈم ہمیں نظر آتی ہے کہ یعنی مودت جو ہے یعنی محبت ہے، تو کیا ہے کہ محبت کا جو جذبہ ہے جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرنے کی آپ میں آ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ زیادہ یعنی کب اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب جوان ہوتے ہیں، جب جوانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ٹائم وہ بھی آتا ہے نا کہ جب دونوں جو ہیں یعنی ہسبینڈ وائف دونوں جو ہے نا بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ جو آپس کی اٹریکشن اور کشش اور وہ جو جوانی والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ڈاؤن ہو جاتی ہیں، پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہتے ہیں، پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، پھر بھی ان کے یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا چیز ہوتی ہے، وہ رحمت ہوتی ہے، جو کہ شروع سے لے کر اینڈ تک یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے یعنی بڑھاپے میں بھی کیا چیز ان کو باندھ کر رکھتی ہے، تو وہ رحمت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں جو ہے وہ رکھ دی تھی۔ اور یہ کہ یہ دونوں چیزیں اب پتہ کیا چل رہا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ کہ اللہ تعالیٰ مودت اور رحمت جو ہے وہ جوڑے کے بیچ میں رکھتا ہے، اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کسی دوسرے کے دل میں اپنے لیے محبت کو پیدا کر دینا۔ یقین کریں یہ سچ مچ میں انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور آپ یعنی کوشش کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی یہ خوبصورت تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو دونوں کے دل میں جو ہے نا مودت اور رحمت جو ہے نا اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب ملتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تحفہ اب ہمارے پاس آ گیا، اب اس کے بعد یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم اس گفٹ کو کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، تو یہ with the passage of time جو ہے نا یعنی اگر ہم اپنے رویوں سے اور اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی غلط جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اس چیز کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اس میں سارے کا سارا قصور جو ہے نا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اس کو ویلیو نہیں دی، اور فائنلی کیا ہوا
کہ وہ ساری چیز جو ہے نا بیچ میں سے نکل جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم ہوتے ہیں جو اس چیز کو ویلیو نہیں دیتے، اہم نہیں سمجھتے. اور سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پیار اور محبت کو فار گرانٹیڈ لے کر جو ہے نا یعنی الٹا چل پڑتے ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر شوہر جو ہے نا بہت یعنی آبویسلی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو عورت سمجھتی ہے کہ شاید پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، تو الٹا شوہر کو یعنی نیچا لگانا اور اس کے اوپر اپنی برتری ظاہر کرنا، یا اس کو تھوڑا یعنی کم تر اپنے سے جاننا، یا یہ سمجھنا کہ شاید یہ مجھ پر بہت ڈیپینڈنٹ ہو گیا، اب یہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یعنی روڈ بیہیویئر. اور جب اس طرح کا چلتا ہے تو آبویسلی پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چیزیں مدھم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت، اور اسی طرح وائس ورسا، یعنی اگر جو ہے شوہر یہ سمجھے کہ ہاں یہ تو بیوی تو بس میرے بنا رہ نہیں سکتی، یہ ایسے ہے ویسے ہے، تو اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھائے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور مس بیہیو کرے، تو آبویسلی کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ پھر وہ چیز جو ہے نا وہاں سے نکل جائے گی. تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور شروع میں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور یہ کہ جتنی ہوتی ہے یہ ویسے رہ سکتی ہے، لیکن ڈپینڈ ہم پہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا رکھنا چاہتے ہیں. اور جتنا آپ اس کو رکھنا چاہیں گے یہ اتنی ہی اسی لیول پر جو ہے نا بہت آگے تک بیسیکلی جو ہے نا وہ جا سکتی ہے. تو اس میں جو ہے نا یعنی ہوتا ہے کیا، اگر ہم خود بھی ذرا یعنی تھوڑا سا غور کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب یعنی شادی ہوتی ہے تو بہت ساری کچھ چھوٹی چھوٹی سی یعنی لونگ سی روٹینز ہوتی ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کی. تو اس وقت تو یعنی شروع میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا بچے آ گئے اور پھر تھوڑا سا یعنی انسان بزی ہو جاتا ہے، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہی چیزیں بیسیکلی آپ کی پیار اور محبت کو ریوائیو کرنے کا، یا یہ کہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کا یا اس کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، جن کو پھر انسان اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ پیار اور محبت کا جذبہ جو ہے نا تھوڑا دھیما ہو جاتا ہے. تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ محبت عطا کرتے ہیں اور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اس میں یعنی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ جو شادی کے بعد شروع کی جو کچھ روٹینز تھی نا پیاری پیاری سی، جیسے فار ایگزامپل ایک کی مثال دیتی ہوں، باقی آپ کو بھی بہت کچھ پتا ہوگا، یاد آ جائیں گی، ریکال ہو جائیں گی کہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا یعنی مارننگ میں ایک روٹین ہوتی ہے کہ اچھا بھائی شوہر اگر جا رہے ہیں کام پہ تو بڑے پیار محبت کے ساتھ اور یعنی دروازے تک ان کو چھوڑ کر جانا اور بڑے اچھے اچھے اس کے ساتھ جو ہے ان کو رخصت کرنا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم تک تو ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزوں کو جو شروع کے دن کی تھی ان کو پھر سے جو ہے نا ذرا تازہ کرنا چاہیے اور ان کو یعنی لے کے چلنا چاہیے، تاکہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زبردست قسم کا تحفہ دیا ہے اس کو ہم اچھے سے جو ہے مینٹین کر سکیں، کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو یعنی یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اس کے بیچ میں اگر ان کو نکال دیا جائے نا تو یعنی کوئی سینس نہیں بنتی، پھر تو یعنی رشتہ ہی بیکار ہو جاتا ہے. کہ اگر دونوں کی آپس میں دلچسپی نہیں ہے، محبت نہیں ہے اور آپس میں رحمت کا جذبہ نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر تو یعنی بیکار سا ایک ریلیشن ہے. اس کی خوبصورتی ہی کیا ہے جو کہ اس میں مودت اور رحمت رکھی گئی ہے، یہی بیسیکلی کیا ہے اس رشتے کی خوبصورتی ہے. اور اس خوبصورتی کا اظہار جو ہے نا بیسیکلی وہ زبان سے بھی ہونا چاہیے اور جو فزیکل جسچرز ہیں نا ان سے بھی ہونا چاہیے. اور یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم آصلی وسلم کی بھی زندگی کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ یعنی مودت نظر آتی ہے اور اس کا اظہار بھی نظر آتا ہے. ایکسپریشنز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں، ایکسپریس کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ وہ یعنی گوشت کی ہڈی یا بوٹی جو ہے وہ لیتی اور اس کو کھاتی، اور اس کے بعد جو نہیں جب وہ انف کھا لیتی تو اس کے بعد جو ہے وہ وہی پیس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. تو سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو بوٹی ہے
اس کو وہیں سے کھاتے جہاں سے کہ حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا۔ تو یہ محبت کا اظہار ہے نا کہ یعنی آپ اس چیز کو وہ نہیں کر رہے کہ اچھا یہاں سے اس نے کھا لیا تو میں ذرا دوسری سائڈ سے کھاؤں، نہیں، بلکہ کہاں سے کھا رہے ہیں کہ جہاں سے حضرت عائشہ نے منہ لگا کر وہاں سے گوشت کھایا، اسی بوٹی کے وہیں اسی حصے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر پانی ہے، پانی کا گلاس ہے، تو پانی کا برتن یعنی پانی حضرت عائشہ نے پیا، تو اس کے بعد اگر آپ نے پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہیں سے پیتے جہاں سے کہ حضرت عائشہ نے پیا تھا۔ یعنی یہ نارمل سی بات ہے، کیا ایک گلاس پکڑو جہاں سے بھی کر لو، لیکن کانشیسنس نظر آ رہی ہے نا، یہ محبت کا اظہار نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ محبت تھی جس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو نوٹس بھی کیا کہ ایسا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اعتکاف میں ہوتے تھے تو کیا کرتے کہ جیسے ظاہر سی بات ہے حجرہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے ساتھ بالکل یعنی اس میں ہی تھا، تو یعنی مسجد کے صحن میں ہوتے اور اپنا سر جو ہے ایسے حجرے کی طرف کر دیتے، اندر حضرت عائشہ ہوتی تو ان کے یعنی لیپ میں بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر چلا جاتا اور یعنی ایسے اندر کر دیتے، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ ان کا یعنی سر میں جو ہے وہ کنگھی کر دیتی تھی۔ اور یعنی محبت، کنگھی کیا انسان خود نہیں کر سکتا، یہ محبت ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ لیتے اور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں جن سے آپ کی ایک دوسرے کے لیے محبت جو ہے نا وہ شو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے ایک بار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں ساتھ میں، سفر کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، تو آپ کا کوئی غلام تھا آئی تھنک جو کہ اونٹ کو پکڑ کر چلا رہا تھا نا، تو اس نے تھوڑا یعنی اونٹ جو ہے وہ تیزی سے چلنا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی باقاعدہ روکا، کہ یعنی روکنے سے مراد یہ کہ اس کو یعنی اس کا نام لے کر اس کو کہا کہ بھئی اونٹ جو ہیں تھوڑے ذرا آہستہ چلاؤ کیونکہ اس پر کیا ہے، آبگینے ہیں، سبحان اللہ، یعنی جو ہے نا گلاس ویسلز ہیں، کہ یعنی بڑی نازک سی چیزیں جو ہے نا وہ اونٹ پر سواری کر رہی ہیں، تو اتنی تیزی سے اونٹ نہ چلاؤ کہ بھئی یعنی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نزاکت کو بتا رہے ہیں اور کس طرح سے یعنی اپنی ازواج کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر اونٹ زیادہ تیز چلے گا تو obviously زیادہ جھٹکے لگیں گے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی وائف کو جو ہے وہ کوئی تکلیف ہو۔ تو یہ وہ رحمت ہے، وہ مودت ہے جو کہ اس رشتے میں ہونی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رکھ دیتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے بعد اس تحفے کو، اس کا کیا حال کرتے ہیں، اس کو ایسے ہی ایز اٹ از فریش رکھتے ہیں، اسٹرانگ رکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ بس اپنی ہی اس میں کھو کر اپنے غلط رویوں سے، اپنی بد مزاجی سے، بد اخلاقی سے جو ہے، اور اپنے یعنی غلط رویوں سے جو ہے نا اس کا بالکل ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سو بیسیکلی یہ ہم پہ آ جاتا ہے، اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، اور انشاءاللہ اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمارا پارٹ کیا ہے کہ گھر میں یعنی ہماری ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر ہمارے پاس سکون محسوس کرے، نہ کہ یہ کہ ہم سے دور بھاگے اور اسے سکون جو ہے نا صرف ٹی وی دیکھنے میں مل رہا ہے، فون دیکھنے میں مل رہا ہے، یا ادھر ادھر باہر جانے میں مل رہا ہے، گھر آتے ہی اس کا سر درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو بیسیکلی گھر جو ہے نا سکون کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور شوہر اور بیوی دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت ہمارے بیچ میں رکھ دی ہے اس کا ہمیں بہت بہت جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ان تمام چیزوں میں کیا ہے کہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق پیدا کرنا، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔
واختلاف اور اختلاف السنتکم تمہاری زبانوں کا، والوانکم اور تمہارے رنگوں کا، ان فی ذالک لآیات ان میں البتہ نشانیاں ہیں، للعالمین دانش مندوں کے لیے، یعنی علم رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر جو نشانی بتائی جا رہی ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، کہ کس طرح سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اور امیجن کریں یعنی آسمان کیا ہے، یعنی ایک ہمیں فضا نظر آتی ہے، اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے سارے جو پلینٹس ہیں وہ فضا میں معلق ہیں بیسیکلی، اور ہمیں یعنی بالکل یعنی اس چیز کا یعنی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے ہیں۔ ہماری زمین کیا ہے، یہ بھی یعنی فضا میں معلق ہے، سارے پلینٹس جو ہیں وہ اس فضا میں معلق ہیں، اور کس طرح سے زمین جو ہے یعنی راؤنڈ ہے، اور انسان جو ہے جسٹ گریوٹی کی وجہ سے اس کے اوپر جو اسٹے کر رہا ہے۔ امیجن کہ نہ ہمیں یعنی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو کتنی زیادہ سٹارز اینڈ دس اینڈ دیٹ، کتنا کچھ ہے، کتنا کچھ ہے کائنات میں، لیکن ہمیں جو ہے نا یعنی یہ خوف نہیں ہوتا کہ اچھا ہم چیزیں ہم پر گر جائیں گی یا کچھ ہو جائے گا۔ اس طرح سے اس کو تخلیق کیا گیا کہ یعنی ہوتا کیا ہے کہ انسان جب کبھی پریشان ہو تو اسے آسمان پر دیکھ یعنی اوپر اگر نگاہ اٹھائے گا تو اسے سکون ہی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یعنی کلاؤڈز ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ شام کا ٹائم ہو تو سبحان اللہ ایک ڈفرینٹ ہی خوبصورتی ہوتی ہے، مارننگ کا ٹائم ہو تو ایک ڈفرینٹ خوبصورتی آسمان پہ ہوتی ہے، دوپہر ہے تو بالکل بلو اسکائی جو ہے نا وہ ایک الگ ہی خوبصورتی دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ چیزیں جو ہیں یعنی اپنے جو ایکچوئل ہے اس سے ڈفرینٹ ہم پر جو ہے نا افیکٹ دے رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ تمہاری زبانوں کا اختلاف، سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے کتنی زیادہ لینگویجز جو ہیں اس یعنی انسان جو ہے وہ بولتے ہیں، کتنی لینگویجز ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ڈفرینٹ زبانیں ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک ہی زبان میں آپ کو پھر مزید جو ہے نا ویرائٹی نظر آتی ہے۔ جیسے اردو ہی کی بات لے لیں، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ اردو جو ہے نا، یہ جو بول رہا ہے یہ کراچی کا رہنے والا ہے، یہ جو اردو بول رہا ہے نا یہ فلاں جگہ کا ہے۔ یعنی اردو بھی آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ نظر آئے گی، حالانکہ کہنے کو ایک زبان ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو لب و لہجہ ہے، جو سٹائل ہے، وہ جو ہے بدل جاتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے انگلش میں بھی ہے، آپ کو ڈفرینٹ ایکسنٹ نظر آتے ہیں، کہنے کو انگلش ہے لیکن ڈفرینٹ ڈفرینٹ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح اور زبانیں بھی ہیں، تو سبحان اللہ یعنی کتنی زیادہ ویرائٹی ہے، کتنی زیادہ ویرائٹی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگ، اسی طرح دیکھیں جو سکن کلر ہیں اس کے کتنے ڈفرینٹ شیڈز ہیں، کتنے زیادہ ڈفرینٹ ٹونز ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے۔ کہنے کو یعنی کیا نظر آتا ہے کہ اچھا سفید رنگ ہے، کالا رنگ ہے، گندمی رنگ ہے، لیکن سبحان اللہ سفید رنگ اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم کہیں کہ کسی کا وائٹ فیئر کمپلیکشن ہے تو بھی آپ کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا کہ کس قسم کا وائٹ ہے اس کا کلر، کیونکہ ہمیں وائٹ میں بھی اتنی زیادہ ویرائٹی نظر آئے گی کہ سارے ایک طرح کے سفید نہیں ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ طرح کے سفید ہیں۔ اور اسی طرح اگر گندمی رنگ کو لیں تو اس میں بھی آپ کو ڈفرینٹ شیڈ نظر آئیں گے۔ تو یہ اتنی ساری جو یعنی ویرائٹی نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم تمہاری نیند، تمہارا سونا، باللیل رات کو، والنہاری اور دن کو، وابتغاء اور تمہارا تلاش کرنا، من فضلہ اس کا فضل۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم جو ہے یعنی تمہارا سونا رات کو اور دن کو، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی روزی روٹی تلاش کرنا دن کو اور رات کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ دن ہی رہتا، ایسا بھی نہیں ہوا کہ رات ہی رہتی، دونوں چیزوں کو بنا دیا گیا، کیونکہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو جو ہے ریسٹ بھی چاہیے، اور اگر انسان کہ اچھا نہیں میں بغیر اس کے جو ہے کام کر سکتا ہوں بغیر ریسٹ کے، نہیں،
ایک ٹائم آئے گا کہ ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے نا یعنی کچھ گھنٹے کام کرنے کے بعد اس کی ضرورت ہے کہ وہ ریسٹ کرے. تو ریسٹ کا بھی یعنی ٹائم بنایا گیا اور کام کرنے کا بھی ٹائم بنایا گیا. دن اور رات دونوں بنائے گئے کہ انسان آرام بھی کرے اور اپنے لیے معاش بھی تلاش کرے. ان فی ذالک، اس میں بے شک آیات ہیں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یُریکُکُم، وہ دکھاتا ہے تم کو، البرق، بجلی، خوفاً، خوف، وطمعاً، اور امید دلانے کو. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھاتا ہے بجلی، یعنی بجلی چمکتی ہے، اور سبحان اللہ بجلی کی چمک میں کیا ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ obviously یعنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، دیکھنے میں تو خوبصورت دکھتی ہے، یعنی جیسے ہی چمکتی ہے تو بڑی خوبصورت سی فلیش ہوتا ہے، بڑی خوبصورت ویو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی جو آواز آتی ہے تو اس کے ساتھ انسان کتنا ڈر سا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اتنی یعنی وہ آواز ایسی ہوتی ہے کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے، یعنی خوبصورتی تو ہے لیکن آپ ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ بجلی جو ہے وہ گر نہ جائے. اور پھر کیا ہے، یعنی یہ خوف ہو گیا، اور طمعاً، امید، یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو obviously ایک امید ہوتی ہے کہ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہوگی. تو یعنی بارش کی امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے بجلی کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان نے امید بھی لگا رکھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ کیا ہے کہ بارش ہوگی. وَيُنَزِّلُ، اور نازل کرتا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی، آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اتارتا ہے. فَيُحْيِي، پھر زندہ کرتا ہے، بِهِ الْأَرْضَ، اس کے ساتھ زمین کو، بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کی موت کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش برساتا ہے، اور سبحان اللہ اس میں بھی نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے ایک بالکل مردہ بے جان زمین جو ہوتی ہے اس کو جاندار بنا دیتے ہیں. یعنی بالکل ہر چیز ڈیڈ پڑی ہوتی ہے، کس طرح سے بارش ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے نا زمین میں جان پڑ جاتی ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں. اب یہ بات جو ہے نا یعنی دیکھنے میں چھوٹی سی لگ رہی ہے کہ اچھا بارش، امیجن کہ بارش جو ہے نا از دا مین تھنگ، کہ جو کہ یعنی ہماری سروائیول کے لیے، زمین پر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے بارش جو ہے نا وہ مین چیز ہے. بارش نہ ہو یعنی کیا ہوتا ہے کہ جہاں بارشیں رک جائیں، نہ ہوں، تو وہاں پر جو ہے قحط پڑ جاتے ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، اور وہاں کی جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں، جو مخلوقات ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، چرند پرند ہوتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ بیچارے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور فائنلی جو ہے نا یعنی اینڈ پہ انسان بھی کس طرح سے جو ہے بھوک سے جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ بارش نہیں ہوئی. اور یہ بارش ایسی ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی اختیار کو، اس کی قوت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ اچھا یہ تو ایک سائیکل ہے، یعنی وہی بات نا کہ اگر ہم جائیں کہ اچھا نہیں بھئی یہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک سائیکل ہے جس کی وجہ سے بارشیں ہو جاتی ہیں. تو سبحان اللہ پھر تو ایسے ہونا چاہیے نا کہ ایک سائیکل ہے، ایک پیٹرن میں چل رہا ہے، تو سیٹ اماؤنٹ میں بارشیں ایک جگہ ہو رہی تھیں تو ہوتی رہنی چاہیے. پھر کیوں ایسے ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں بارشیں ہو رہی تھیں اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وہاں پہ بارشیں بالکل رک جاتی ہیں، کچھ بھی پھر کام نہیں کرتا، کوئی چیز کام نہیں آتی، بارشیں کیا ہے کہ ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ یعنی قحط جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی آیات میں سے ہے، ان کے تقوم، قائم ہے، السماء، آسمان، والارض، اور زمین، یعنی یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہے، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے. ابھی یعنی کائنات کو بھی دیکھیں، زمین اور آسمان کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہر چیز جو ہے اپنے اپنے دائرے میں. یعنی اگر ہم یہ سسٹم دیکھیں نا کہ یعنی مختلف ستارے، سیارے، پلانٹس جو بھی ہے، سب یہ جو چیزیں ہیں اپنے اپنے دائرے میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور جو ان کے بیچ میں ڈسٹینسز ہیں وہ بھی بڑے یعنی ایکوریٹ ہیں، کہ ان میں ذرا سا ہیر پھیر، ذرا سا چینج جو ہے نا یعنی تباہی کا باعث بن سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ سبحان اللہ یعنی سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے وہ اس قدر ایکوریٹ ہے کہ اگر سورج تھوڑا سا بھی نزدیک ہو جائے تو زمین جل جائے،
اور اگر تھوڑا سا بھی دور ہو جائے تو زمین بالکل سرد ہو جائے. سلائٹ ڈفرنس جو ہے کس طرح سے یعنی چیزوں کو ٹوٹل جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے. تو اگر یہ رینڈمنس ہے یعنی اپنی اپنے اس پہ، تو یہ سلائٹ سا چینج ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ فکس ہے؟ کیوں اتنا یعنی جو ہے وہ ایکوریٹ ہے کہ ذرا سا بھی اس میں ذرا سا بھی تبدیلی نہیں ہوتی؟ کب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے، کب سے یہ کائنات وجود میں ہے، اور کس طرح سے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سیٹ کر دیا ایز اٹ از، اپنے اپنے دائرے میں جو وہ کام کر رہی ہے، اس میں ذرا سا بھی سلائٹ سا چینج بھی ہمیں نہیں نظر آتا. تو یہ کیا ہے؟ بِأَمْرِهِ ہی، یہ سارا سسٹم اپنی اون پلیس پہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ورنہ کیا ہو کہ یہ تہس نہس ہو جائے. اور پھر کیا ہے کہ یہ ایسا کب تک رہے گا؟ یعنی ایک وقت ہے مقرر جب تک کہ یہ آسمان اور زمین یہ سب چیزیں جو ہے نا یوں ہی اپنے اس پہ رہیں گی. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم اذا دعاکم، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی پکارے گا تم کو، دعوتن پکار، من الارض زمین سے. یعنی پھر کیا ہوگا کہ ایک پکار ہوگی، انسانوں کو بلایا جائے گا. یعنی بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا قیامت کی بات ہے کہ قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا. اور جیسے کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان جو ہے وہ مر جائیں گے، سب کچھ جو ہے یعنی ختم ہو جائے گا، سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تباہی ہوگی. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر سے سور پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، زندہ ہو جائیں گے. اور جب یہ چیز ہوگی کہ ثم اذا دعاکم دعوتن، ایک ہی پکار ہوگی، یعنی پھر جب وہ تمہیں پکارے گا پکار کر، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا، اسی وقت یعنی ذرا سا بھی ڈیلے نہیں ہوگا، اذا اسی وقت، انتم تخرجون، تم نکل پڑو گے. یعنی اب یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنی کائنات سے جو ہے نا، یعنی اپنی مخلوقات سے، انسانوں کے ارد گرد کی چیزوں سے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی رب کی ذات کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی بزرگی کو پہچانے، اور اپنی بے بسی اور کمزوری اور اپنی حقارت کو بھی جانے کہ وہ کس قدر حقیر چیز ہے. اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے، اس کے احکامات کو بجا لائے. اور لیکن حال کیا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود انسان اپنے رب کے سامنے اکڑ جاتا ہے، اس کے سامنے تکبر کرتا ہے اور اس کی بات کو سنتا نہیں ہے، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے. لیکن پھر وہ وقت آئے گا، یعنی اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، ہمیں بار بار جو ہے ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں جاتے. لیکن پھر کیا ہوگا کہ ایک وہ وقت آئے گا، قیامت ہوگی، کہ جب کیا ہوگا؟ ثم اذا دعاکم دعوتن، ایک ہی پکار ہوگی، ایک ہی بار بلایا جائے گا. اذا انتم تخرجون، سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف جو جائیں گے. لیکن کیا ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ آج جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا فوراً جھک جائے اور اپنے رب کی طرف چل پڑے. اور پھر کیا ہے؟ وَلَهُ، یعنی انسان نہیں مانتا، آج انسان اپنے رب کی نہیں سنتا، اس کی نہیں مانتا. وَلَهُ، اسی کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سارے کا سارا. وَلَهُ، وَلَهُ مینز اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور وہی ان کا مالک ہے، اور وہی کیا ہے؟ ان پر پورے کا پورا اختیار رکھتا ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے. کُلٌّ لَّهُ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق اور مالک ہے، ہر طرح کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کُلٌّ لَّهُ قانتون، سب کے سب، سب کے سب کیا ہیں؟ قانتون، یعنی اس کے فرما بردار ہیں. اب اس میں اگر دیکھا جائے کہ کائنات کی جو ہے ہر چیز بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور مطیع ہے. اور یہ دیکھیں یعنی کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس کو کام یہ دیا کہ تمہارا یہ کام ہے،
تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے اس کام کو برابر کر رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوا، آگ، ہر چیز جو ہے اس کو جو کام دیا گیا وہ ایز اٹ از جو ہے نا اس کام کو کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہی ہے. اور یعنی ہر چیز جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اور اگر وہ یعنی اطاعت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر اختیار ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کے علاوہ انسانوں کو اگر ہم دیکھیں تو انسانوں کا بھی یہی ہے کہ انسان چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس پر بھی کس کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم لاگو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا اس کی ہر مخلوق پر جو ہے نا وہ نافذ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور سوائے اس کے کہ یعنی کیا چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اب ہم کہیں کہ اچھا یعنی کافر تو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، وہ تو اپنی منمانی کرتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کیا ہیں، یعنی اگر کوئی انسان کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس معاملے میں اس کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا تھا. یعنی صرف وہ چیزیں کہ جس معاملے میں انسان کو اختیار دے دیا گیا اس میں تو اپنی منمانی کرتا ہے، لیکن باقی کیا ہے، چاہے وہ کافر بھی ہے اس معاملے میں تو وہ منمانی کر گیا، اسے اختیار دیا گیا اور اس نے منمانی کر لی کہ اس نے کفر کو اختیار کیا. لیکن اس کے جسم پر کس کا حکم نافذ ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے. اس نے جب بیمار ہونا ہے کس کے حکم سے بیمار ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیمار ہونا ہے. تو کافر منمانی کرتے ہوئے کفر تو کر لے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنے سے نہیں ہٹا سکتا کہ جب اس کو بیماری آنی ہے تو آنی ہی ہے. تو بیسیکلی یعنی یہ ایسے احکامات ہیں جیسے رزق کا معاملہ ہوا، اولاد کا معاملہ ہوا، صحت اور زندگی کا معاملہ ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے احکامات ایسے ہیں جن کے سامنے یعنی کیا ہے کہ کافر بھی بے بس ہوتا ہے، کہ کافر پر بھی جو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات جو نافذ ہو جاتے ہیں، صرف ایکسیپٹ وہ چیزیں کہ جن میں کہ انسان کو اختیار دیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہے، انسان پر چھوڑ دیا کہ چاہے تو وہ کفر اختیار کرے چاہے تو وہ ایمان کو اپنائے. تو کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے. اور وہ الذی، اور وہی ذات ہے جو کہ یبدعو پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق کا، خلقت کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرے گا اسے، وہو، اور وہ اہون بہت آسان ہے، علیہ اس پر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے جو کہ پہلی بار اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. یعنی ایک بار پیدا کیا اور پھر دوبارہ پیدا کر دے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ، اور وہ بہت آسان ہے، علیہ اس پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے. یعنی امیجن کہ جب ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تو سیکنڈ ٹائم پیدا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ، اور اس کی مثال، الْأَعْلَى اعلیٰ ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَهُوَ اور وہ العزیز غالب، الحکیم حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین میں الْأَعْلَى یعنی سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. مثل بیسیکلی جیسے کیا کہتے ہیں کہ مثل جو ہے نا یعنی مشابہ کے میننگز میں بھی آتا ہے. مشابہ مینس کہ جیسے برابر کی کوئی چیز ہوتی ہے، سملر تھنگز ہوتی ہیں، یا ایکول کے میننگز میں لے لیں. یعنی اس کے مثل ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے مثل مین کہ اس کے برابر کی، ایکول. اور ایک مثل وہ بھی ہوتا ہے یعنی ایگزامپل کے طور پر ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک مثل ہوتا ہے نا کہ اس کے مثل کوئی نہیں، یعنی بیسیکلی وہ ڈسکرپشن یا پھر کسی کی کوالٹی یا خوبی کے میننگز میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یعنی یہ تیسرے میننگز میں ہے کہ جو کہ خوبی کے میننگز میں ہے، وصف کے میننگز میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو خوبی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے. یعنی اور اللہ تعالیٰ کی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور وہ کسی اور میں ہو نہیں سکتی. اور سب سے جو یعنی
اللہ تعالیٰ کی وصف جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وصف کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، ویسا کسی اور میں ہو نہیں سکتا۔ اور جیسے کہ اس کی جو بیسٹ اگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا معبود ہے، حقیقی معبود ہے۔ یہ ایک ایسا وصف ہے جو کہ کسی اور میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اسی طرح یعنی ہر خوبی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے معاملے میں وہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ضربہ، بیان کی اس نے، لکم تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم تمہاری جان میں سے، حل کیا، لکم تمہارے لیے، مما ملکت جو مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا بیسیکلی پیچھے جو ہے یعنی توحید کی بات کی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثال یا اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے نا وہ زمین اور آسمان میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یعنی کوئی بھی خوبی کی بات آپ کر لیں تو وہ خوبی جو ہے اپنے ایکسٹریم انتہائی لیول میں کس کی ذات میں پائی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جائے گی۔ یعنی جو خوبی جس لیول پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں ہے ویسی کہیں اور نہیں، کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور لیکن پھر بھی انسان کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے شریک کر دیتے ہیں۔ اب اسی چیز کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ مثال سے بتا رہے ہیں کہ ضرب لکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے۔ اب یہ جو شرک کی بات ہے نا اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھانے لگے ہیں مثال کے ذریعے سے، اور ہمارے ہی میں سے جو ہے ہم سے ہی وہ چیز جو ہے نا وہ ریلیونٹ ہے، اسی کو لے کر جو ہے نا اس کی مثال دی جا رہی ہے تاکہ انسان اس کو بہتر طور پر اس چیز کو سمجھ سکے۔ مثال کیا ہے؟ حل لکم مما ملکت ایمانکم، کہ کیا تمہارے جو لونڈی غلام ہیں، من شرکائکم، کے شریک ہیں، فی ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ یعنی تمہارے جو کہ بھلا وہ جو لونڈی غلام جن کے تم مالک ہو اور وہ مال جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے وہ شریک ہیں؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے جو غلام اور لونڈی ہیں تمہارے اس مال میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں وہ شریک بن جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہے؟ فَأَنْتُمْ، پس تم، فِيهِ، اس میں، سَوَاءٌ، برابر ہو، تخافونہم، تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم، جیسے ڈرتے ہو انفسکم، اپنوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے اپنے لونڈی اور غلام تمہارے مال میں برابر کے شریک ہو جائیں، یعنی جتنی اتھارٹی تم اپنے مال کے بارے میں اپنی چیزوں کے بارے میں رکھتے ہو سیم اتھارٹی تم اپنے غلام کو بھی دے دو۔ ایسا تو نہیں کرتے۔ یعنی وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اپنے غلام کا خیال رکھیں گے، اسے اچھا کھلائیں گے، اچھا پلائیں گے، اس کے رائٹس کا خیال رکھیں گے، لیکن جہاں بات ملکیت کی اور اتھارٹی کی اور پاور کی آئے گی تو یہ بات کوئی گوارا نہیں کرے گا کہ میرے بینک میں جتنی میری اتھارٹی ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنی ہی میرے غلام کو بھی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی انسان ایسا کبھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اسے فرق پتا ہوتا ہے کہ میں مالک ہوں، یہ غلام ہے، ہاؤ کم کہ میری اور اس کی، یعنی یہ میری اتھارٹی میں میری پاور میں جو ہے یہ میری برابر کا شریک ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی عقل ہماری یا ہمارا جو سوچ ہے اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ میرا نوکر، میرا غلام جو ہے میرے بینک بیلنس میں میرے برابر کا شریک ہو جائے۔ ایسے نہیں کرتے ہم، اس کے ساتھ جوائنٹ وہ نہیں رکھتے۔ ہر طرح سے ہم اس پہ خیال رکھیں گے، ہر طرح سے اس کو خرچ کر دیں گے، خوش ہو کر اس کو اور بھی زیادہ دے دیں گے، لیکن جہاں بات اتھارٹی کی آئے گی اس کو کبھی اپنے ساتھ ہم شریک نہیں کریں گے، اپنے برابر پر نہیں لے کر آئیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی کہ تم جو ہے کیا اپنے غلاموں سے اس طرح سے ڈرتے ہو جس طرح کہ اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ یعنی برابر کے لوگوں سے کیا مراد ہے کہ تم اپنے غلاموں کو نہ تو وہ اتھارٹی دیتے ہو، نہ اپنی اتھارٹی میں اپنا شریک کرتے ہو اپنے اپنے مال میں، اور پھر دوسری طرف جو ہے یعنی جس طرح تم اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ ہوتا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ ڈیلنگز ہوتی ہیں، یعنی برابر کے مینز کے جیسے کہ اگر دو لوگ جو ہیں بزنس پارٹنرز ہیں تو
کیا ہوگا کہ ایک بزنس پارٹنر جو ہے نا کوئی بھی رد و بدل کرنے یا کوئی بھی چینج کرنے یا یہ کہ اس میں سے کچھ پیسہ نکلوانے کرنے کے لیے اسے تھوڑا ڈر ہوگا، یعنی پوچھے گا، خیال رکھے گا، اس سے ڈر ہوگا کہ میرا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ کہیں اس کو ناراض نہ ہو جائے یا اسے برا نہ لگے، تو خوف ہوتا ہے۔ کیوں خوف ہے؟ کیونکہ وہ وہاں برابری ہے۔ تو ایسا معاملہ تو تم اپنے غلاموں کے ساتھ تو نہیں کرتے کہ ان کو اتھارٹی بھی دو اور ان کے ساتھ یعنی یہ والا معاملہ بھی کرو۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے لیول پر، جہاں پہ کہ انسان کو بیسیکلی یہاں پر یہ بھی یعنی بات بڑی واضح کر دی گئی، فی ما رزقناکم، یعنی تمہارے پاس تو مال بھی وہ ہے، رزق بھی وہ ہے جو تمہارا اپنا نہیں ہے، دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں بھی تم یہ بات گوارا نہیں کرتے کہ تمہارا نوکر، تمہارا غلام تمہارے برابر میں آ جائے، تو ہاؤ کم کہ یہاں تم بھول جاتے ہو کہ کہاں وہ اکیلا مالک ہے، خود یعنی مالک ہے ہر چیز کا، اور اس کے ساتھ تم جو ہے نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یعنی یہی فرق ہے نا کہ جیسے تم اپنے میں اور اپنے غلام میں فرق رکھتے ہو، تو یہی فرق جو ہے خالق اور مخلوق کا بھی ہے۔ پھر وہاں تم یہ بات کیسے گوارا کر لیتے ہو کہ مخلوق میں سے چیزوں کو اٹھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے ہو کہ اچھا جو اختیار اللہ کے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی ہے۔ کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم مفصل بیان کرتے ہیں، یعنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعقلون، جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ بلکہ اتبعا، پیروی کی، الذین، ان لوگوں نے جو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہے کیا کہ اس کے باوجود جو ہے نا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو شرک کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ کیوں کر رہے ہیں، ساری باتیں بہت کلیئر ہیں۔ ہے کیا؟ انہوں نے پیروی کر رہے ہیں اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ یہ جتنا بھی شرک آپ کو نظر آتا ہے کسی بھی مذہب میں، جو کچھ بھی نظر آتا ہے شرک کے نام پر، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اہواءہم، ان کی خواہشات ہیں، ان کا اپنا دل ہے یہ سب کچھ کرنے میں، یہ ساری سٹوریز بنانے میں، یہ ساری چیزیں جو ہے سیٹ کرنے میں، اور یہ ہے سب کیا؟ بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ بغیر علم کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنا رکھے ہیں، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی بیس پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کر رکھی ہیں۔ فمن، پس کون ہے؟ فمن، پس کون، یہدی، ہدایت دے گا، من، جس کو، اضل اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو خود باتوں کو سمجھنا نہ چاہے، جو خود گمراہی کو لینا چاہے، تو پھر اس کے لیے ہدایت جو ہے نا بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لینا نہیں چاہتا تو اس کو پھر زبردستی دی بھی نہیں جائے گی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وما لہم من ناصرین، کہ ان کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ تو چلیں انشاءاللہ بڑا ہی زبردست لیسن تھا، خاص طور پر جو شوہر اور بیوی کا جو ریلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے، تو بڑا ہی زبردست لیسن ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو حصہ ہے، ہمارا جو پارٹ ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو ضرور ضرور جو ہے وہ صحیح طور پر لے کر چلنا ہے۔ اور یہ کہ یہ جو سکون کی بات کی گئی ہے، تو اپنے آپ کو یعنی ہم نے اس پیٹرن پر لے کر آنا ہے کہ واقعتاً جو ہے ہم کسی دوسرے کے لیے جو سکون کا باعث بنے۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔